अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। और आज हम मौजूद जिन पर बात करेंगे वो ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान के ऊपर आएंगे जिस पर ये सारी इस वक्त इमारत खड़ी हो रही है कि पाकिस्तान में हुकूमती सिस्टम हाइब्रिड है। और दूसरा ये है कि स्पेशल सीटों के बाद चूँकि हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल हो चुकी है कि अब भी 27वीं तरमीम की तरफ जाएंगे। अगर जाएंगे तो उसमें कौन सी इंडक्शन करेंगे, क्या पावर शेयरिंग आ रही है। तीसरा यह कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो मौत पजीराई हासिल नहीं कर सका, उस पर बड़ी तनकीद जारी है क्योंकि फैसले के बाद एवरीबॉडी नोज कि उस पर बात की जा सकती है, बल्कि अब तो बात कई दफ़ा पहले भी की जा सकती है और करते रहे हैं। इस फैसले से पहले प्रोग्राम हो चुके थे, बाकायदा फार्मेशन लोग बता रहे थे ऐसे 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 होगा, फिर ऐसे ही हो। और उसके बाद फिर KP के हुकूमत के लिए ख़तरा, बात उस तरफ ही बढ़ रही है। पंजाब में PT मेंबरान के खिलाफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है स्पीकर पंजाब असम्बली ने, जिस पर मैंने भी उस पर अपना टेक दिया है कि स्पीकर ठीक है किसी जमात का नंबर तो होता है उससे पहले, लेकिन जब हलफ उठाता है तो तमाम पार्लियामेंट हो सूबाई असम्बली का कस्टोडियन होता है, उसे तहम्मुल मजाज होना चाहिए। आज उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सख्त गुस्से में थे और उन्होंने PTI के एहतजाज करने वाले 26 सरकान को 15 इजलास के लिए मुअत्तल कर दिया और फिर 20 लाख जुर्माना इम्पोज किया। फिर उसके बाद उनका रेफरेंस सिलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भेजने के लिए कह दिया। मैक्सिमम जो आप कह सकते हैं इस किस्म की सज़ा, हम इससे पहले भी बात करते रहते हैं कि कोई पुलिस अफसर हो, जज हो, पुलिस हो, जो उसके लास्ट इख्तियारात होते हैं वो कई दफ़ा कहा कि ये ना करें क्योंकि ये फिर आप अपनी ताकत का इस तरह इस्तेमाल करते हैं, फिर इससे आगे क्या जाएंगे, ये तो ज़ाती बात होगी। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अमजद इकबाल साहब, हैं एडिटर हैं जना के, डेली जना के, और गुलाम अब्बास हल साहब हैं सीनियर एडवोकेट हैं, और हमारे साथ अजहर सिद्दीक साहब हैं हमारे कानून। वेलकम टू द शो। आगाज़ करते हैं अजहर सिद्दीक साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके असरात, जैसे कहा जा रहा था नंबर 1 26वीं तरमीम, उस पर अभी कोई हेयरिंग नहीं हुई, उसके तहत बनने वाली आईनी, जिसको अदालत कहते हैं, कई लोग उसको अदरवाइज भी कहते हैं आईनी अदालत, आईनी अदालत के ऊपर सवालात उठाए गए कि ये आप पहले उसका फैसला तो करें, लेकिन उन्होंने कहा कि वो देखा जाएगा। फिर प्रेसिडेंट के तौर पर हामिद अली खान साहब ने कहा कि प्रेसिडेंट नहीं है 13 जजों के बाद 12 जजेस सुने, तो उन्होंने कहा कि हम प्रेसिडेंट दोबारा बना देंगे। वजह यह कि हम ये देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जज साहबान, काबिल एहतराम जज साहबान, मुखालफ फ्री की तरह इतना, यानी वो वकला जो वकील PTI या सुन्नी इत्तेहाद के थे उनके साथ इस तरह जिस तरह जंग लगी हुई है, इस तरह बात हुई। क्या इस पर अगर आप नोट दीजिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अब तो हो, कहते हैं कि अब तो हो गया जो होना था, क्या कहते हैं? तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। अस्सलाम वालेकुम जनाब इकबाल साहब। इस शेर के अंदर मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया। वो इसलिए मैंने कहा कि जब 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा आजम नजीर तारड़ ने पेश किया, उसने कहा तो मैंने भी नहीं देखा। तो प्यार तो किसी और का, चाहता तुझे कोई और है, तो जहां से बन के आया था। जनवरी में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में हमारे यहाँ लगा 26वीं आईनी दिन, हमने कहा जी पहले इसका फैसला करें। आप अंदाजा लगाएं कि अभी ये जो तरामीम हुई है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और हम आज भी समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम जब फैसला लगेगा, पूरा सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, तो 26वीं आईनी तरमीम सेटिस्फाइड हो जाएगी। लेकिन तरीकाकार है कि वो 26वीं आईनी जिस मकसद के लिए बनाई गई थी वो टारगेट पूरे किए जा रहे हैं। टारगेट तकरीबन उनके पूरे हो गए हैं, यानी जो टारगेट अचीव करना था उन्होंने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करने की बातें और सारा, वो तकरीबन चीजें इस तरह माइनस करके माइनस कभी नहीं हुई, रिकॉर्ड की बातें हैं। और हम नहीं समझते कि पाकिस्तानी तारीख में जो फैसला है ये स्याह तौर पर लिखा जाएगा। तो कोई वकला बरादरी तो कई फैसले स्याह दौर में लिखे गए हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपने देखा कि फिर आप याद करते हैं कि पाकिस्तान में कोई 3 जज थे, वो उनको फिर याद करना शुरू किया। हम ऐसा कोई प्रेसिडेंट सेट क्यों नहीं कर सकते, कभी डट क्यों नहीं सकते? देखिए इकबाल शाह साहब, बात बड़ी वाज़ेह है। पहले तो बात है ये आईनी कोड है, पाकिस्तान 1947 से बना है, तो पहले जो सुप्रीम कोर्ट रही है क्या वो आईनी थी? आईन ने बनाई हुई थी। ये तो आपने गैर आईनी काम करके डिवीजन करने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और वो यानी मैं हैरान हूं, ये 7 जजेस जो अभी सीनियर भी नहीं है उतने,
یعنی یہ سمجھیں گے کہ ہمیں بہت آئین اور قانون آتا ہے. یعنی اس سے پہلے جو AR کالینی ہے, BR کیکاؤس, حمود الرحمان, منظور قادر, کتنے بڑے بڑے نام یہاں گزرے ہیں ججز میں, کیا ان سے یہ بڑے ہو گئے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فیصلے یہ ڈسکس ہوتے رہیں گے, بڑے ہی ہیں, ظاہر چیف جسٹس ہے تو بڑے ہی. ہاں, طاقت کا چشمہ ہے نا ان کے پاس. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو فیصلہ کمال دیا ہے کہ 13 ججز کا فیصلہ 10 ممبر ججز نے پلٹ دیا, 10 نے. اور کمال ہے اس 13 میں سے 11 ججز تھے جنہوں نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سیٹ اسائڈ کیا. تو ان میں سے 7 ججز نے آ کر ان کو فیصلہ بدل دیا. جیسے فرض کریں 7 نہیں تھے تو جناب 8 تھے اگر ادھر, تو 8 یہ نئی جورسپروڈنس بن رہی ہے پاکستان کے اندر. پوری دنیا میں جگہ سائی ہو رہی ہے, مذاق اٹھ رہا ہے. اور باتیں دیکھیں نظر ثانی میں انہوں نے کر دی ہے. اب ریمیڈی جو ہے اس کے اوپر نظر ثانی تو کوئی ہونی نہیں. 26ویں آئینی ترمیم کل عدم ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ختم ہو کل عدم نہیں ہوگی. اب 2 تاریخ سے تھا 27ویں ترمیم کے تحت ہو سکتا ہے آگے بات بڑھ جائے. اب ایک اور بات بتا دوں کہ ہمارے ہاں نا اس پارلیمان نے اتنی آئین کی بے توقیری کی ہے, انہوں نے الیکشن دینے کی تاریخ کا اختیار تھا صدر کے پاس, قومی اسمبلی کا, گورنر کے پاس, صوبائی اسمبلیوں کا تھا. انہوں نے ترمیم کر کے سادہ سی سے سیکشن 57 میں کہہ دیا کہ یہ الیکشن کی تاریخ جو الیکشن کمیشن دے گا. یہ پتہ نہیں کہاں. پھر مخصوص رجسٹر جو ہیں وہ تو سیاسی جماعت کی ہونی ہے. اگر فرض کریں اگر آپ نے سرٹیفکیٹ نہیں جاری کیا تو پھر کیا ہو گیا؟ سرٹیفکیٹ نہ جاری کرنے سے سیٹیں تو کسی اور کو جا نہیں سکتی نا. وہ سیکشن 104 ہے, وہ میں نے چیلنج کیا ہوا پرانا. اس میں باقاعدہ بحث کے لیے جولائی کے دوسرے ہفتے میں بحث ہونی ہے انشاءاللہ. وہ ہمیں امید ہے کہ وہ سیکشن کالعدم ہو جاتا ہے, وہ سیکشن کالعدم ہو جائے گا. ابھی بھی آپ کو امید ہے. ذرا میں اس طرح کرتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس مجھے پتا ٹائم دے دیا آپ نے. امجد اقبال صاحب آپ اس پر ٹیک دیجیے, کیونکہ جب ظاہر 26ویں ترمیم ہے اس کے تحت بننے والے جو آئینی کورٹس ہیں انہوں نے فیصلے کیے ہیں, لیکن یہ لوگ ضرور ڈسکس کر رہے ہیں. اگر وہ 13 تھے تو یہ 12 تھے, 12 تھے تو پھر یہ 2 ہٹ گیا, باقی 10 رہ گیا. 10 میں بھی ایک ادھر رہ گیا. اور 5-2 کا فیصلہ ہے. یہ نہیں یہ 7-3 کا 7-3 کا, ٹھیک ہے. 2 کا 1 کا مخالف ہے, 2 کا مشروط ہے. 7-6 کا بھی کہہ رہے ہیں آپ, اس کو 9 کا بھی 1 کا بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں 7-6 کا بھی کہہ, 7-3 کا بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. جی اس پر اپنا بتائیے کہ اس طرح کا جو صورتحال پاکستان میں بنی ہوئی ہے, ظاہر ہے اب قانون آئین کی بات کرنا تو ذرا دور ہے, اس کے کانسیکوینسز کیا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ قانون اور آئین کی بات کرنی چاہیے. جیسے حضرت صدیق صاحب نے بڑے اچھے خوبصورت طریقے سے یہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں. وہ خود بھی لائر ہیں اور وہ سارا بیک گراؤنڈ بھی جانتے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ جس طرح سے یہاں پہ اس سے پہلے جو روایتیں ڈلیں وہ روایتیں پھر آگے چلتی ہیں. اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے یہاں پہ جسٹس منیر سے لے کے آج تک بہت سی ایسی روایتیں ہیں جو عدالتوں کے اندر ہوتی رہی. اور مینیج نہیں کر سکے. اگر 8 ججوں کا فیصلہ تو تھا نہیں, یہ تو میرا اور آپ کا خیال ہے نا, یہ تو میری اور آپ کی رائے ہو سکتی ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس وقت بھی پورا سسٹم 26ویں آئینی ترمیم کے تحت چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں تمام تر وہ لوگ جو اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں وہ بھی اس کے بینیفیشری ہیں. کیا وہ کمیٹیوں میں شامل نہیں ہیں ان کے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بننے والی؟ کیا ان وہ فورمز میں شامل نہیں ہیں؟ کیا 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بننے والے اس آئینی بینچ میں وہ پیش نہیں ہوتے رہے؟ وہ کیس نہیں لڑا انہوں نے؟ اگر فیصلہ فرد کرے, میں یہ کہتا ہوں اگر فرد کرے, سپوز یہ فیصلہ اگر الٹ ہوتا ہے اس کے, تو پھر ٹھیک تھا, پھر مان لیا جاتا نا کہ پھر وہ غیر آئینی جو بقول جو دوستوں کے کہ ایک غیر آئینی عدالت تو فیصلہ دیتی ہے, اگر میرے حق میں دی تو پھر وہ ٹھیک تھا, اگر میرے خلاف آیا تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہے. بہرحال یہ تو ایک بحث ہے, یہ ہمیشہ سے ہوتی ہے کہ جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ اس کے اوپر ریئیکٹ کرتا ہے. باقی رہ گئی کہ آئینی اور غیر آئینی کی, میں حضرت صدیق صاحب کے ساتھ معذرت کے ساتھ اس وقت میرا خیال ہے کہ شاید وہ گنتی میں بھی نہ آتی ہوں. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ, بینکنگ کورٹس, اس میں جناب فلاں کورٹ بے شمار کورٹس موجود ہیں. کیا وہ باقی عدالتیں وہ کام نہیں کر سکتی؟ یہ تو اسپیشل چونکہ آئین کے حوالے سے جو ایک تجویز تھی کہ ان کو کیا جائے. باقی اس کے جو آپ کانسیکوینسز کی بات کر رہے ہیں, میری رائے میں میرا خیال ہے کہ اس کے یہی ہے کہ وہ انہوں نے تو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کیا عدالت نے. یہ اس عدالت کا فیصلہ نہیں ہے بنیادی طور پر, آپ یہ ذہن میں رکھیے. پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا. اس کے بعد پھر وہ ایک جس طرح سے ہم
इस बेंच की, या आप अभी बात कर रहे थे या अजहर सिद्दीक साहब बात कर रहे थे कि ये इसके ऊपर इतराज़ात हैं इन जजेस के ऊपर, तो उस वक्त जिसने वो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया था या उसके खिलाफ फैसला दिया था, उसके ऊपर भी बेशुमार तो ये होता है। इसमें सूरत हाल ये है कि इम्प्लीमेंटेशन है जो ज़्यादा दबाव होता है। 2 पॉइंट वहाँ रेज किए जाते हैं कि पहले 26वीं तरमीम का केस सुना जाए जो इन्हीं जजों के खिलाफ है बेसिकली, इसकी यूनिफॉर्मेशन ऑफ द कोर्ट्स जो आज जिसको आईनी कहते हैं। देखिए दूसरा ये है कि इसकी अगर हुकूमत को ये सीटों का मसला तो इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी, वो फैसला इम्प्लीमेंट इस हाल नहीं हुआ, उस पर भी कोई कार्रवाई हुई नहीं। देखिए आप 26वीं तरमीम को एक दफ़ा साइड पे कर दें, उसके अलावा भी अगर आप बेंच की तश्कील को देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स हैं मौजूद हैं 2021, 22, 23 और 24 में भी, और 2017 में पहला प्रेसिडेंट जो आया था कि रिव्यू जो है वो कौन सा बेंच सुन सकता है और उसमें कौन कौन से मेंबर बेंच बैठ सकते हैं। तो ये जो है मैं समझता हूँ कि सबसे पहली बात जो है वो ये है कि ये जो बेंच तश्कील दिया गया आईनी बेंच जो है इस रिव्यू पिटीशन में, वही गैर आईनी था। उसमें जो 13 मेंबर बेंच था जिसने ये फैसला दिया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, अब 13 मेंबर का जो बेंच है उसको रिव्यू कैसे कर सकता है 12 मेंबर्स का बेंच। और इसी हवाले से जो है सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे प्रेसिडेंट मौजूद हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें जो फाइल किए गए काजी फैज ईसा की तरफ से जो साबका चीफ जस्टिस हैं वो उसमें पटिशनर्स थे, जो 2022 में 21 में PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट पेज 1 है और बहुत सारे ऐसे प्रेसिडेंट मौजूद हैं। तो ये जो आईनी बेंच था ये गैर आईनी था, इससे यही फैसला जो है वो मुतवक्के था और सुप्रीम कोर्ट ने ये मखसूस नशिस्तों वाला फैसला देके एक मुतनाज़ा फैसला देके अपनी जो तारीख है उसको बरकरार रखा है। और ये भी फैसला जो है अदालती तारीख का सख्त तरीन फैसला तस्वर होगा। और इसमें जो मैं और कानून की नज़र में इसकी कोई अहमियत नहीं है, जो कानूनदान है वो समझते हैं कि ये फैसला जो है किस तरफ से आया और किस प्रेशर के साथ आया। अब बताइए कि जब फैसला सुप्रीम कोर्ट का माना जाता है, बेशक वो 8 जजों का हो 7 जजों का हो, क्योंकि सारी सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना जाता है, लेकिन उसमें आपने देखा कि जो इस वक्त बेंच के सरबराह हैं आईनी अमीनुद्दीन खान साहब जस्टिस, तो उन्होंने कहा था इसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए। तो अब जब ये भी कंट्रोवर्शियल यानी कोई मुतफिका फैसला तो है नहीं, तो इसमें यानी दूसरी राय रखने वाले जज भी है, तो ये भी कह सकते थे भी इसको भी इम्प्लीमेंट ना किया जाए। क्या ऐसा होता है किसी दुनिया में? देखिए नाम इज्जत से नाम ले, हाजी अमीनुद्दीन साहब नाम। हाजी ठीक, हाजी अमीनुद्दीन तमीज है, हमें बड़ा एहतियात से नाम लेना चाहिए। आपको पता नहीं है कि वो माइंड जिस तरह था, वो आपको याद होगा कि वो अक्सरियती फैसला जब लिख रहे थे तो उन्होंने सीरियस जजेस के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, अगर वो यार वो कंटेम्प्ट थी। आज ही देखिए, आपको शायद अंदाजा नहीं है, जस्टिस मुनीर की रूह जिंदा है आज भी नजरिया जरूरत हर वक्त मौजूद है। यानी ये जो हालात बना रहे हैं वो आप आज रेफरेंडम करा लें, पूरी वकला बरादरी इस फैसले के सख्त खिलाफ है। हाँ, जो हुकूमती टोले में है, जो बेनिफिशरी हैं, वो यकीनन इसको दे के कहेंगे, लेकिन जो सही प्रोफेशनल वकील है वो इस फैसले की ना तारीफ करेगा और बल्कि इसके खिलाफ सख्त बातें हम आज भी बार में सुनते आए हैं। और हमें अब जो समझना है, जो देखना है कि आपने अपने मुल्क की अदलिया की तारीख क्या रखी है। आप 146वें नंबर पे जा चुके हैं अदलिया के हवाले से। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद आया था 1996 में, तो 9वें नंबर पे थी हमारी अदलिया, और अदलिया की पोजीशन। अच्छा, आप बताइए कि ये जो रास्ता खुल गया है, ये KPK में कुछ लोगों की तो 5 जनरल असेंबली में सीटें जनरल इलेक्शन में हुई थी, उनको 7 मिल गई हैं। तो KPK बचता नजर आ रहा है आपको, या आखिरी किला बस बाहर होने जा रहा है? देखिए ये आइन तोड़ना और क्या होता है। मखसूस रजिस्ट्रें मेजॉरिटी रजिस्टर से ज्यादा हो नहीं सकती हैं, और यह तो कमाल होता है। आपने तो आइन इस तरह तोड़ा, इनके साथ रेप कर दिया आपने। आर्टिकल 6 के मुर्तकब हैं, अगर आप देखा जाए इस बात को सामने रखते हुए। अब कोशिश यही है कि जैसे देखे ना पंजाब असेंबली के अंदर अब स्पीकर ने अपने इख्तियारात कहाँ से कहाँ इस्तेमाल किए, नॉन पार्टीजन। इसको बार-बार आर्टिकल 6 का नाम ना दे कि वो अमेंडमेंट भी आ सकते कि आर्टिकल 6 से एप्रिसिएशन में भी हो सकता है। अब कोई वहीद नहीं है।
اب جو 27ویں آئینی ترمیم کی بنیاد رکھ دی ہے وہ سب کچھ ہے. آپ کے سانس لینے پہ پابندی ہوگی, آپ کے بات کرنے پہ پابندی ہوگی, آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکیں گے, آپ سڑکوں پہ نہیں پھر سکیں گے, آپ کو نعرہ نہیں لگا سکیں گے. یہ ساری چینج رکھیے گا. لیکن جو بات میں سمیٹتے ہوئے بات کہہ دوں کہ جو یہ سیاسی جماعتوں نے قتل کر دیا جمہوریت کا, ذوالفقار علی بھٹو کی روح رو رہی ہوگی, تکلیف میں ہوگی, محترمہ بے نظیر بھٹو کی روح بھی تکلیف میں ہوگی کہ انہوں نے اس آئین کے لیے جنگ نہیں لڑی تھی. یہ جو آئین بنا دیا, یہ باتیں بڑی کر رہے ہیں. 1973 کا آئین شکل بگاڑ کے رکھ چھوڑی ہے, اور یہ آنے والے حالات میں ایک بدتر پاکستان کی نظر رکھتی ہے. پاکستان کی اکانومی آلریڈی آپ کے سامنے تباہ ہو چکی ہے. پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے. آپ غور کریں کہ پاک پتن میں ہسپتال میں 20 بچے جو ہیں آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے مر گئے. کوئی بات نہیں کر رہا اس کے اوپر, کوئی پوچھ نہیں رہا اس پہ. یاد آ رہا ہے کہ جناب کے پی کے اندر ایسا ہو گیا ہے. بالکل ایسا ہوا ہے, اور جو قصوروار ہے ان کے ساتھ ایکشن بھی ہونا چاہیے, حالات بھی جانے چاہیے. لیکن اس ملک کو کیسے لے کے جانا ہے اس بارے میں سوچیں. یہ ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. بہت شکریہ جی. امجد اقبال صاحب, پارلیمنٹ میں احتجاج ہوتا رہتا ہے, یہ پارلیمنٹی روایات ہیں. وہ ہر دور میں, بلکہ کئی ملکوں میں نے دیکھا ہے کہ اندر لڑائی ہوتی ہے باقاعدہ. یعنی میں نے جوتے چلتے دیکھے, کرسیاں بھی چلتے دیکھے. ہونا تو نہیں چاہیے جو بھی ہے, بہرحال ہوتا ہے. پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کی انٹری پر جو احتجاج ہوا ہے اس پر پی ٹی آئی کے 26 ممبران کو انہوں نے ایک تو سسپینڈ کیا ہے فضا 15 اجلاس کے لیے. دوسرا جو نقصان ہوا ہے 20 لاکھ کا وہ انہوں نے کہا پورا کریں. تیسرا ان کا ریفرنس بھیج دیا گیا. کیا یہ میکسیمم نہیں ہے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ ریفرنس بھیجا نہیں گیا. انہوں نے کہا کہ میں ریفرنس بھیج سکتا ہوں یا بھیجوں گا. شاید پڑا ہے میرا خیال ہے. نوٹیفکیشن نہیں ہوا ریفرنس بھیجنے کا, ابھی تک تو نہیں ہوا, میرے علم میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہوگا, لیکن یہ بات ٹھیک ہے. انہوں نے ان کی رکنیت معطل کی ہے اور جرمانے کا انہوں نے کہا. معاملہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ جرمانہ اور سزا پارلیمنٹ کے اندر مناسب نہیں ہے. اتنی زیادہ شاید نہیں ہونی چاہیے جتنی ہوئی ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہمیں ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے, یہ دیکھنا چاہیے, میں نے دیکھا ٹھیک ہے, وہ جو کچھ جس طرح کا رویہ پی ٹی آئی کے ارکان کا اس وقت پنجاب اسمبلی کے اندر تھا وہ بھی بہت ہی کم نظر آتا ہے کسی جگہ. جس طرح سے کرسیاں یا جس طرح سے وہ مائک توڑے گئے, جس طرح سے, اور وہاں پہ اتنا زیادہ ہوتا ہے. ابھی قومی اسمبلی کے اندر بھی ہوا چند روز پہلے جب وزیر اعظم تقریر کرنے لگے تھے, اس وقت پہلے تمینہ دلتانہ نے چوڑیاں پھینکتی رہی. جی بالکل, اور پھر شیخ رشید کیا کہتا رہا اس زمانے میں تھا. جب اب وہاں پہ جب راؤ کیسر کو جوتے مارے پیپلز پارٹی کی عورتوں نے وہاں. میں دیکھیے بات یہ ہے کہ نہ تو اس طرح سے جس طرح سے یہاں پہ توڑ پھوڑ کی گئی, جس طرح سے یہاں پہ پاکستان کی اسمبلی کے اندر شاید ایک آدھ واقعہ ایسا اس طرح کا احتجاج ہوتا ہے. ہر تقریر جب وزیر اعظم جب بھی تقریر کرتے ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی احتجاج کرتی ہے, وہاں پہ کھڑے بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ ان کو شیلڈ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر ابھی میں نے کہا کہ ابھی 4 دن پہلے وہاں پہ ہوا, لیکن اس طرح کا نہیں تھا جو کہ پنجاب اسمبلی کے اندر. یہ شاید ایک روایت جو ہمارے یہاں پہ ڈال دی گئی ہے, اور یہ اس طرح کی ایک دھمکی ہوتی ہے نا. میں معذرت کے ساتھ اس بات کو یہ کہوں کہ جب قیادت کی طرف سے یہ آتی ہے کہ جو تقریر جب وہاں پہ احتجاج کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا اس کو ٹکٹ نہیں ملے گی, تو پھر وہ ایک دوسرے سے مل چکی ہے. چلے جو بھی, اگر ایک الیکشن آنا ہی ہے نا, یہ ہوتا, یہ کیا ہوا نہیں ہے, دھمکیاں نہیں دی گئی کیا ان کے, وہ سمجھے کہ وہ پی ٹی آئی سے فارغ ہیں. میں آپ نام لے کے کہہ دیتا ہوں کہ جو یہ کام نہیں کرے گا, جو یہ کام نہیں کرے گا. جن لوگوں نے سیاست میں رہنا, پھر دوسرا ایک مائنڈ سیٹ بھی ہوتا ہے لوگوں کا, اور وہ اپنے آپ کو زیادہ وفادار ثابت کرنے کے چکر میں اس طرح کی کرتے ہیں. ان کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ یہ پارلیمنٹ تو آپ کے ٹی وی ٹاک شو میں کئی لوگ وزیر بن گئے یا بن گئیں, ہاں وہ ساری پارٹیوں میں جی جی جو لوگ بدتمیزی کرتے رہے, تو یہ کریڈٹ تو مل جاتا ہے نا. کریڈٹ ہاں مل جاتا ہے. یہ بات میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اسی وجہ سے کہ جی کہ صرف اس وجہ سے اپنے آپ کو اپنی قیادت کی نظروں میں بہتر ثابت کرنے کے لیے کہ ہم نے یہ بڑا کیا, لوگ ضرورت سے زیادہ کر جاتے ہیں. ہمیں تھوڑا سا ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ کا مرتبہ کیا ہے, مقام کیا ہے. آپ اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہیں, عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں. جن لوگوں کا ابھی آپ نے مثال دی, میں معذرت کرتا ہوں چھوٹی سی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ دنیا کی پارلیمنٹس کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں کہ لوگوں نے کرسیاں ماری, مائک مارے, جوتے مارے, یہ کیا وہ کیا, سارا ان کی مثال دیتے ہیں آپ کہ جی کہ یہ ہوا فلاں جگہ, یہ ہوا, اپنا اچھا کر کے تو نہیں دیتے نا, بری مثال دیتے ہیں. ہم کیوں بری مثال بنتے ہیں؟ جی حل صاحب,
یہ کیا واحد واقعہ تھا جو پی ٹی آئی کے ممبران احتجاج کرتے ہیں، یا اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پیپل پارٹی کی حکومت میں مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کی حکومت میں پیپل پارٹی، کون کون سے تماشے ہوتے رہے یہ آپ کو پتہ ہے. اور دوسرا اسپیکر امپارشل ہوتا ہے، کہنے کو تو ظاہر ہے وہ ایک پارٹی کا ہوتا ہے. تو کئی ایسے واقعات ہوئے، مثلا فخر امام کا زمانہ مجھے یاد ہے، چٹھا صاحب کا زمانہ یاد ہے، انور پنڈل صاحب کا زمانہ یاد ہے. بیلنس سے ہوتا ہے، وہ غصے میں نہیں آتے. دیکھیے اس ملک میں پرویز علی کی بات کریں، اس ملک میں ڈیموکریسی نہیں ہے، ڈاکوکریسی ہے. اور الیکشن کمیشن اور عدلیہ کے ذریعے جو ہے لوگوں کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، عوام کے ووٹ جو ہے اس پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، عوام کی رائے جو ہے اس کی توہین کی جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 26 مارچ 1970 میں جب 167 نشستیں لینے والی عوامی تحریک جو ہے اس کے سارے جو جیتے ہوئے امیدوار تھے ان کو آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا، اور 86 نشستوں والی جو پیپلز پارٹی تھی اس کو حکومت دے دی گئی. اور اس وقت جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے انہوں نے شکر کیا کہ پاکستان جو ہے وہ بچ گیا. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ٹھیک 9 ماہ بعد جو ہے یہ ملک جو ہے 2 لخت ہو گیا، علیحدہ ہو گیا. اب جیسے امجد صاحب فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کیا ہے. دیکھیں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کیا ہے، جو اس نے ایک جماعت سے پہلے اس جماعت سے اس کا نشان چھینا گیا، پھر اس کی سیاسی لیڈرشپ جتنی بھی تھی اس کو قید کر دیا گیا، پھر اس سے مخصوص نشستیں لے لی گئی ہیں. تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا عدالتی طریق میں بھی. اقبال صاحب دیکھیں ریویو صرف وہی جج سن سکتا ہے جس نے پہلے کیس سنا ہوا، اس لیے اس کو نظر ثانی کیس کہتے ہیں. اگر اس میں سے کوئی جج ریٹائرڈ ہو جاتا ہے یا کوئی معذرت کر لیتا ہے تو پھر کسی اور کو بینچ میں شامل کیا جا سکتا ہے. لیکن وہاں سینئر جج صاحبان موجود تھے جنہوں نے پہلے یہ فیصلہ دیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اور اس کے بعد جونیئر جج صاحبان جو ہیں ان کو بینچ میں شامل کر کے ایک بینچ ایسا تشکیل کر دیا گیا جو مرضی کے حکومت کے ووٹوں سے آئینی بینچ میں شامل ہوئے تھے. وہ جج صاحبان وہ کیسے حکومت کے خلاف فیصلہ دے سکتے تھے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں کوئی جو آئین نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، بلکہ جو ہے اس ملک میں جو عدالتوں کے اپنے پریسیڈنٹ ہوتے ہیں، جو کچھ 1 سال 2 سال پہلے جو پریسیڈنٹ اسی سپریم کورٹ نے دیے ہیں انہی کی توہین کی ہے. یہ سپریم کورٹ جتنی اپنی توہین خود کر رہی ہے شاید کوئی اور ادارہ یا کوئی اور کر رہا ہو، اور جتنی سیاستدان جو ہیں اپنی اس پارلیمنٹ کی توہین کر رہے ہیں شاید ہی کوئی اور ادارہ ان کی کر رہا ہو. دیکھیں اقبال صاحب قانون اور پریسیڈنٹ یہی رہیں گے، حالات تبدیل ہو جائیں گے، پھر ان کو پتہ چلے گا جب یہ دوسری جگہ کھڑے ہوں گے تو جب یہ ساری چیزیں ان کے سامنے آئیں گی تو پھر یہ ہوگا. دیکھیں ان کے لیے بڑے آسان اگلے مراحل ہو گئے ہیں. انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کی، عدالتوں کے ذریعے جو ہے اپنا 2/3 اکثریت بنا لی، اور ستم ظریفی یہ ہے. دیکھیں اس فیصلے کے بعد نون لیگ جو ہے اس نے قومی اسمبلی میں جو ہے اس کو 5 سیٹیں ملی ہیں، اور پیپلز پارٹی جو ہے مقصد ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایسے فیصلوں کا دھیان رکھتی ہے کہ قوم متحد رہے، نہ کہ قوم منقسم ہو جائے، یا مثلا تاریخ کے ساتھ وہ پاکستان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ خدا نخواستہ نہ ہو جائے، کیونکہ ان کو ایک بہتر فیصلے کرنا چاہیے. حمزہ اقبال صاحب یہ خواجہ آصف کا جو بیان ہے تو کافی دنوں کا، لیکن میں سمجھتا تھا کہ اس کے ساتھ آج جڑا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو سسٹم ہے ہائیبرڈ ہے. کیا ہے یہ؟ دنیا کا کوئی ایک ملک مجھے بتائیے جہاں پہ ہائیبرڈ سسٹم نہ ہو. مجھے نہیں پتا ہوگا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو پوری دنیا میں نہیں ہے. کوئی امریکہ میں ہائیبرڈ سسٹم نہیں ہے. فیصلے جو پالیسی سازی ہے کرتی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں. آپ چین کو لے لیں ہائیبرڈ سسٹم ہے، روس کو لے لیں ہائیبرڈ سسٹم ہے. آپ بات چاہتے ہیں جہاں پہ ہائیبرڈ سسٹم یہی ہے. نہیں لیکن بات یہ کہ میں بتاتا ہوں نا آپ کو. دیکھیں ہمارے جیسے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں نا جہاں پہ مفادات ہوتے ہیں بڑی طاقتوں کے، ہندوستان نکلا جی وہاں پہ بھی ہائیبرڈ ہی ہے. بے فکر رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ایسا. وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ہوتا یہ ہے، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جناب وہاں پہ وہ اپنے پریشر کے ذریعے اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکے. وہ طاقتیں جن کی مفادات ہوتے ہیں. ایک پریزیڈنٹ تو ہے نا انڈیا میں، آپ کہہ رہے ہیں ظاہر ہوتا ہے، مشاورت بھی ہوتی ہے،
باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ہاں۔ اور جو یہی hybrid system ہے، اور سسٹم کیا؟ جو ہوتا ہے وہ رائے دیتا ہے. لیکن یہ کہ انڈیا میں یہ اس کے کانسیکوینس میں بات کی گئی جب ان سے سوال میں کیا بھی گیا اسی consequence پہ سوال بات کیا کر رہا گیا ہوں۔ سوال جی۔ کیا گیا کہ امریکہ کے صدر کے پاس پاکستان کے وزیر اعظم نہیں گئے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ گئی ہے. اس پر یہ بات اچھا یہ دیکھیں بات پتہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو جب آگے پیچھے کر کے دیکھتے ہیں نا تو پھر یہ ان کا ویسے تو یہ چلے ایک واقعہ ہوتا ہے درمیان میں نا، یہ تو پہلے سے ان کا شیڈولڈ دورہ تھا، وہاں پہ جانا تھا انہوں نے. آپ فیلڈ مارشل کی بات کریں، جنرل عاصم منیر کی، تو انہوں نے جانا تھا وہاں پہ اور ملاقات بھی ان کی طے تھی. جو ٹھیک ہے، وہ ہوئی. زرداری صاحب گئے تھے ان سے جی۔ تو نہیں ملے وہ نہیں وہ نہیں ملے کیونکہ ان کا شیڈول نہیں تھا ان کے ساتھ، وہ تو اپنے وہ گئے کوشش وہاں پہ انہوں نے میں کی گئے تھی نا. کہ بھئی وہ چلو سیلفی بھی نہیں بڑی لمبی کوشش کر سکتا ہے نا بندہ، کوشش کی ہوگی، ضرور کی ہوگی. پولیٹیکل سسٹم کو انہیں اون نہیں کیا. پھر کیا چیز ہے؟ پولیٹیکل سسٹم کو امریکہ کے صدر نے اون نہیں کیا. کون سے پولیٹیکل سسٹم کو؟ آپ کا دیکھیں جو نمائندہ وفد گیا وہاں پہ، اگر یو این او میں جاتا ہے ان کے سیکٹری سے بھی ملا، حکومت کے امریکہ میں نمائندوں سے گیا بھی نا، ملا، ہمارا ان کے سفارتی مشن جو پارلیمنٹرین گیا سے بھی تھا ملا. اس کو تو نہیں ملے وہ. کس کو نہیں ملے؟ امریکہ میں سفارتی مشن جو ہمارا گیا تھا انڈیا کی جنگ کے بعد، ہاں تو ان کے اس میں تو وہ سیکرٹری کو خاص- ملا، ان کا ملاقات ہوئی نا ان کے وہ ساتھ. تو یونائٹڈ نیشن اور ادارہ ہے نا، نہیں، میں امریکہ کہاں سے آ گیا؟ یو این او کی بات نہیں کر رہا، میں گورنمنٹ کے ان کے کون ملا؟ سیکرٹری کی بات کر رہا ہوں. مجھے نام نہیں ان کا، لیکن حکومتی نمائندہ ملاقات ہوئی ان کی کس لیول پر تھا؟ سیکرٹری لیول پہ. نہیں اس سے بھی نیچے تھا. آگے چلے اس سے نیچے ہوئی ملاقات نا، حکومت کا نمائندہ تھا نا، ملاقات ہو گئی. لیکن چلو وہ بہرحال کیا بات کہنا یہ چاہتے ہے- ہیں خواجہ صاحب چھوڑیں اس بات میں کو. یہ کہنا وہ یہ چاہتے ہیں، دیکھیں معاملات یہ ہے اس میں تنقید hybrid خود ان کی system پارٹی یہ نے ہے کی کہ ہے، جو ان اسٹیبلشمنٹ کی چونکہ پارٹی یہاں نے پہ عباسی نے خود کیا جو وزیر ریلوے وہ ہیں. میری بات سنیں نا، دیکھیں انہوں نے اپنے طور پہ جو بھی کی، میں تو وہ بات کر رہا ہوں کہ جو میرے خیال میں میرے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے. کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے جو طاقتور حلقے ہیں جتنے بھی پاکستان کے یا کسی بھی اسٹیٹ کے، وہ آپس میں مشاورت سے چلیں، چلنا چاہیے. آپس میں جو فیصلہ سازی ہے اس کو ایک دوسرے کی رائے لے کے ان پٹ لے کے چلیں. اور یہ ساری دنیا میں بڑا اچھا سسٹم ہے، بڑا اچھا نظام ہے. اور اس میں ابھی اگر آپ وہ خواجہ صاحب کی بات کریں، میں تو ساتھ اس کے آپ کہتا ہوں کہ ایک دن پہلے کل کی بات ہے، ڈی جی آئی ایس پہ بھی ایک بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ کیوں ہمیں سیاست میں گھسیٹتے ہیں آپ اس طرح کی گفتگو کر کے، ہمارے کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، ہم پروفیشنل لوگ ہیں، ہم ان پٹ دیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں خواجہ آصف کی بات ساتھ اس کے وہ بھی جوڑ لیں تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے چلو گی. مان لیتے ہیں آپ کی بات. جی حضرت صاحب کہ یعنی ظاہر ہے پاکستان کی حیرت کا ہے اس میں تو بات تو جو بھی ہے مان لیتے ہیں، کیونکہ دنیا میں جہاں سیولائز گورنمنٹس ہیں اس میں ہائیبرڈ کا مطلب تو یہی ہوتا ہے مشاورت اور چیزیں کانسیکوینسز بتانے ہوتے ہیں کہ پاور جس کو آپ کہتے ہیں بیلنس آف پاور بتانی ہوتی ہے اور تعلقات کی نوعیت بتانی ہوتی ہے کہ اس کے آگے جا کے کیا چیزیں ہوں گی. یہ مشاورت اور چیز اور خود فرنٹ پیج کے اوپر جانا اور بات ہے. یہ آپ کہاں دیکھتے ہیں پاکستان کو؟ دیکھیں پوری دنیا میں جہاں جمہوریت ہے، جہاں جمہوری نظام ہے، وہاں کہیں بھی ہائبرڈ نظام نہیں ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں پچھلے 78 سال سے آئین کے ہوتے ہوئے جہاں کہیں بھی ہائبرڈ نظام کا ذکر نہیں ہے پورے آئین میں، اور نہ کوئی ایسا طریقہ کار ہے پورے آئین میں، اور اس کے باوجود جو ہے یہاں پہ ہائبرڈ نظام چل رہا ہے. خواجہ صاحب کے والد صاحب بھی اس ہائبرڈ نظام کے حصہ رہے جب جنرل ضیاء کا دور تھا. اس کے بعد جو ہے پوری دنیا میں کسی جمہوری ملک میں ایسا نہیں ہوتا جو اس ملک میں ہو رہا ہے. اور پھر اگر دیکھیں اقبال صاحب، اگر انہوں نے ہائبرڈ نظام لانا ہے اور جو مقتدرہ ہے پھر یہ لاشیں اٹھا کے کیوں پھر رہے ہیں؟ یہ لاشوں کو اٹھا کے پھرا نہیں جاتا، پھر ان کو دفنا دیا جاتا ہے. اس پارلیمنٹ کو بھی دفن کر دیا جائے، ان جمہوری نظام جو ہے اس کو بھی دفن کر دیا جائے، اس آئین جو ہے جس کو پہلے ہی آپ نے دفن کر دیا ہے اس کا فاتحہ پڑھ لیا جائے. تو یہ سارا جو ہے پھر خود آ جائیں اور سارا نظام چلا رہے ہیں، پھر ہائبرڈ نہ لے آئیں نظام. ٹھیک ہے، آپ ہر صاحب جذباتی بات نہیں کر رہے، میں بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ چاروں صوبائی اسمبلیاں، ان میں ممبر منسٹر اربوں روپے کا خرچہ بچے گا. دیکھو وجہ گورنمنٹ بڑے اچھے طریقے سے پرسیپشن بلڈ کر لیتی ہے کہ ہم تو نہیں کچھ کر رہے، الزام جن پر وہ ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. تو وائی ناٹ کے سسٹم کا اچار ڈالنا مجھے بتائیے. اقبال صاحب ایک بات، آپ یہ انہوں نے جو 26ویں آئینی ترمیم کی ہے اور اس کے بعد ان کو 2 تائید اکثریت مل گئی ہے، اب جو ان کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم لا کے اس جو باقاعدہ پہلے چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے آپ کے آئین میں، تو اس کو باقاعدہ ایک لیگل جو ہے ایک رول دیا جائے. تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں ہائبرڈ نظام کا
ابھی خاکہ بنا نہیں. میں وہی کہ خدشات ہیں جی. میں یہ سمجھتا ہوں اس پر ایک رائے دی جا سکتی ہے اور بات درست ہے. یہ ہم صاحب ہم نے باقی جب بجٹ آیا اور پاس ہوا ہے، کیونکہ درمیان میں ایسے ایسے حادثے ہوئے، ایسے واقعات ہوئے کہ بجٹ پر تو بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. آپ نے بجٹ دیکھا اور آپ ایڈیٹر بھی ہیں اور آپ نے چھاپا بھی، اس میں عوام کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا. ایک تو آپ یہ کہہ لیں کہ اس بجٹ میں عوام کے اوپر کوئی نیا بوجھ بھی نہیں ڈالا گیا. یہ سب سے پہلی بات ہے، جو کہ خدشات تھے، خطرات تھے. کیپیسٹی نہیں رہ گیا. چلیں وہ ایک اگلی بات ہے نا. پھر وہ کہ جی کہ وہ اس وجہ سے نہیں بوجھ ڈالا گیا، ہم اس کو یعنی اس کریڈٹ کو ختم کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ رک گیا، بریک لگ گئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ بریک لگ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں چاروں صوبائی اسمبلیوں کے بجٹ، چاروں کی میں بات کر رہا ہوں، ایک کی نہیں بات کر رہا، اور قومی بجٹ، وہ اس بار ڈیولپمنٹ بجٹ کا ایک اس میں کافی اضافہ، وفاقی حکومت کے بجٹ میں کمی ہوئی ہے لیکن صوبوں کے بجٹ میں اضافہ ہوا ہے. ان کو ملا کے جب آپ کرتے ہیں نا، اگر اس کو امپلیمنٹ کر لیا جائے تو میری رائے ہے، میرا خیال ہے کہ جی آپ بجٹ میں کو اگلے سال کے اندر آپ کو کچھ معیشت ہلتی ہوئی نظر آئے گی، چلتی ہوئی نظر آئے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو بجٹ کی بات کر رہے ہیں، میں اوورال بات کر رہا ہوں کہ جی کہ آپ صوبوں کے بجٹ کو بھی ملا لیں. آپ فرض کریں 1250 نہیں، پہلے تو وفاق اس لیے میں کر رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کوئی نیا بوجھ نہیں ڈالا گیا. سولر کے اوپر 10% کر دیا گیا ہے، باقاعدہ ہے. اس طرح یعنی ایکسائز میں اس میں انکریز کیا گیا ہے، آپ کے سامنے ہے. نہیں، اس کو پھیلایا گیا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں نئے لوگوں کو انہوں نے کہا کہ جی کہ جو نہیں اس میں لگے ہوئے کو انکریز کیا گیا ہے، وہ تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا کینوس بڑھا. ویسے نا ایک چیز دیکھیں، پھر وہ بات بحث والی بن جاتی ہے. آپ چونکہ بات جو کر رہے ہیں نا کہ مثلا میں کچھ اور بات کرنے لگا تھا، لیکن آپ نے جو بات جس طرف موڑی ہے نا، میں اس کی بات کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت 400 ارب کی آپ کی اکانومی ہے، 400 ارب ڈالر کی. آپ 18,000 ارب کا بجٹ کیوں نہیں بنا سکتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ 17,600 اس وقت ہے نا. جی میں 18,000 کا کہہ رہا ہوں. چلے 18,000 کا بجٹ کیوں نہیں بنتا؟ اس میں آپ کو پتا ہے تقریباً 9600 جو ہے، نہیں میں 9,600 تو اس میں ڈیفیسٹ ہے، سارے کا بجٹ ہے. نہیں وہ ایکسپیکٹیشن ہے نا. فگرز کو اب دیکھیں، بجٹ ہوتی ہے ایکسپیکٹیشن ہے. آپ پچھلا پورا نہیں ہوتا. پچھلی دفعہ آپ کا جو میں اقبال شاہد صاحب، میں اس پہ بات نہیں کر رہا کہ آپ اس بجٹ میں سے کس چیز پہ کیا خرچ کرنا ہے. میں کہتا ہوں کیوں سارے کا بجٹ ہے. آپ کی 400 ارب کی، اگر 400 ارب ڈالر کی آپ کی اکانومی ہے، آپ 18,000 ارب روپے کا بجٹ پورا کیوں نہیں ہوتا؟ خسارہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سمجھ میں آتی؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ 18,000 ارب روپے کے ٹیکس نہیں جمع کر پاتے 400 ارب روپے کی اکانومی سے. اس کی آپ وجوہات نلائکیاں بھی ہیں. اس میں 1170 گاڑیاں دے دی ایف بی آر کو. سر میں یہی آپ سے تو 1170 گاڑیوں سے 18,000 ارب پورے نہیں ہوتے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹھیک ہے، علامتی چیزیں ہوتی ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ تعیشات پہ نہ جائیں، آپ اس کو کم کریں. لیکن جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم 100 روپے کی فلانی چیز، 50 روپے کی فلانی چیز، میں اوورال بات کرتا ہوں. بات یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بے بنیادی طور پر جو ٹیکس دے سکتے ہیں نا، لوگ جو ٹیکس دے سکتے ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے. جو ٹیکس دے سکتے ہیں وہ ٹیکس دے نہیں رہے. اور ان سے شاید اس وقت بھی حکومت ٹیکس نہیں دیتا. اس وقت پتہ کیا ہوا ہے جی؟ پنجاب میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے جہاں 20 سال سے کھالا نہیں ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا، اور نام بھی وہ پتہ نہیں زمین بیچ گیا ہے یا مر گیا ہے، اس پر امپوز کر دیا گیا اور پھر اس کے رشتہ داروں سے اور لوگوں کو پکڑ کے لیا جا رہا ہے. آپ اریگیشن کا جو اس وقت نیا آیا ہے. اب دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ میں نے جب صوبوں کی بات کی، آپ نے کہا نہیں وفاق کی بات کریں. ٹھیک ہے، اب آپ اریگیشن پہ آ جاتے ہیں نا. معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چاہے پنجاب ہو، چاہے سندھ ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے خیبر پختونخوا ہو. خیبر پختونخوا میں کہ لوگ بزنس نہیں کرتے، لوگ کمائی نہیں کرتے. سوال یہ تھا کہ ریلیف کیا ملا ہے. میں یہ کہ 6 من گندم ایک ڈی اے پی کی بوری آتی ہے. مجھے بتائیے ڈی اے پی کی بوری کم ہوئی، آپ کہتے ہیں بجٹ میں کچھ نئی چیز نہیں کی گئی. کم بھی نہیں ہوئی. نہیں تو کم بھی تو نہیں نا ہوئی، لگا بھی نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، نہ ٹیکس لگا نہ. صاحب بتائیے، آگے چلتے ہیں، پھر دوبارہ آئیں گے منجا صاحب کی طرف. یہ جو بجٹ ہے، یہ تو پتہ ہے کہ ایک زمانے میں تو بجٹ، مجھے پتہ ہے، بجٹ پڑھ رہا ہوتا تھا وزیر خزانہ تو ایک ایک لفظ لوگ سن رہے ہوتے تھے. اب بجٹ بنانے والے بینیفیشریز ہیں پاکستان میں شوگر کو ایکسپورٹ کر کے امپورٹ کرنے والے. آپ کے سامنے مخصوص انڈسٹری کو ٹیکس چھوٹ دینے والے.
نئی انڈسٹری جو ہے اس کے وہ اگر مختصر علاقوں میں وہ نہیں چاہیے، اس پر امپورٹ کے اوپر ٹیکس کو بڑھانے والے. اب اس بجٹ کے اوپر عوام کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مثلا زراعت ہے، فیڈرل میں پہلے چلنا ہے نا ہم نے، تو فیڈرل بھی ٹیکس جو ہے وہ تو ٹیکس تو چل رہے ہیں. اس میں میں نے سوال کیا تھا کہ اس میں عوام کے لیے کیا ہے. کیا فیڈرل نے کوئی پٹرول کی قیمت کو 50 روپے کم کی ہے جب کہتے تھے 70 روپے ہونی چاہیے؟ کیا بجلی کے ریٹ کم ہوئے ہیں؟ کیا سولر پر کیوں لگایا گیا تھا؟ یہ میں بات کر. دیکھیں اقبال صاحب، یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں، ان کا یہ چوتھا بجٹ ہے، اور اب بھی جب یہ چوتھا بجٹ پیش کر رہے تھے تو یہ جو ہے وہ شو کر رہے تھے کہ یہ انہیں آئے ہوئے جمعہ 4 دن ہو گئے ہیں، حالانکہ اب انہیں بہت عرصہ ہو گیا آئے ہوئے، اور انہوں نے اس بجٹ میں بھی عوام کا برتھا نکال دیا ہے. اور اس ملک میں 45% لوگ ایسے ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور 5% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دولت ہے، اور ان کے ذمہ اگر ٹیکس آپ نکالیں تو ان کے ذمہ جو ہے وہ تقریباً 1700 ارب روپے بنتا ہے. 95% ایسے لوگ ہیں جو بیچارے ٹیکس دینے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے اس ملک میں. تو وہ جو ہے جنہوں نے 1700 ارب روپے ٹیکس دینا تھا، جن کے پاس پیسہ دولت موجود ہے، وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ پورے سالانہ جو ٹیکس دیتے ہیں 1700 ارب کے بدلے جو ہے وہ 499 ارب ڈالر جو ہے، سوری ڈالر نہیں، پیسے جو ہے وہ جمع کراتے ہیں. تو یہ ٹیکس جو ہے وہ دیتے ہی نہیں جن کے پاس پیسہ ہے، جو اشرافیہ ہے. اور جو غریب ہے بیچارہ، اس کے اوپر جو ہے وہ بوجھ ڈالا جاتا ہے، اور تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے ٹیکس جمع کروا رہا ہے اور وہ کنٹریبیوشن کر رہا ہے. زراعت کا تو انہوں نے بیڑا ہی گرد کر دیا نا. ہمارا زرعی ملک ہے اقبال صاحب، آپ کو پتہ ہے، جو سارا ہماری اکانومی ہے اس کے بہت سارا حصہ جو ہے وہ ہماری زراعت اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے، امپلائمنٹ کنٹریبیوٹ کرتی ہے. لیکن بدقسمتی سے انہوں نے زراعت میں کوئی اصلاحات نہیں کی. وہ تو گندم کاکڑ صاحب نے منگوا لی تھی، اس کے بعد آپ نے دیکھا ریٹ کم ہو گیا. جی پوچھا ہے پہلے ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہاں کمیشن بناتے ہیں، پھر سوال مجھے بڑا یاد آ گیا، میں مجھے ساتھ پوچھتا ہوں. جیسے بات یہ ہے کہ ایڈوانس ٹیکس جو ہوتا ہے، ایڈوانس ٹیکس سے مراد یہ کہ عوام پر آہستہ آہستہ پہنچ جائے تو 60% بن جاتا ہے. وہ سب سے پہلے تو 18% لگا لیں یا 15% لگا لیں یا 20% لگا لیں. جب پروڈیوس یعنی پروڈکشن سے نکلتا ہے اس سے ایڈوانس ٹیکس لے لیا جاتا ہے. سیلز ٹیکس کی بات کر رہے ہیں، ود ہولڈنگ ٹیکس کی بات کر رہے ہیں، جی ایس ٹی کی بات کر رہے ہیں، فیڈرل کی بات کر رہا ہوں، یہ سارے اسی کے ہیں نا، اسی کے. وہاں سے پھر وہ درمیان میں ایک آدمی آتا ہے، مثلا جو سٹاکسٹ ہوتے ہیں یا مڈل مین لگا دیں جو بھی ہے، وہ ان کو جب چیز آتی ہے تو وہ آگے جب بیچتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پھر ٹیکس لگتا ہے. اس کے بعد ریٹیلر کے پاس جاتا ہے. ریٹیلر آپ جب کسی بڑے سٹور میں جاتے ہیں پھر وہ ٹیکس لگاتا ہے. میننگ جس کے یہ اگر اس کے اوپر چیمبر کئی دفعہ میٹنگیں کر چکے ہیں کہ آپ ریٹیلر تک پہنچے تو اس کا نقصان پروڈیوسر کو تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹ اس کا بوجھ کنزیومر پر ہے. یہ بھی ریفارم نہیں کی گئی. بات یہ ہے، دیکھیں جو کنزیومر کی جب آپ بات کرتے ہیں نا، معاملہ یہ ہے، یہ کپ مجھے نہیں پتا کتنے کا فیکٹری سے نکلا تھا، اس کے اوپر لکھا ہے کہ یہ 50 روپے 70 پیسے کا ریٹیل میں ملے گا. یہ میں ریٹیلر ہوں تو مجھے 50 روپے 70 پیسے کا ہی ملنا ہے، اور اس کے اوپر ٹیکس کتنا ہے؟ وہ جتنا، اگر اس کے اوپر سیلز ٹیکس ہے 5% ہے، 10% ہے، 15% ہے، جتنے بھی ہے وہ اس کے اوپر ڈال کے پھر جب وہاں پروڈکشن ہو رہی ہے نا وہاں علیحدہ ہے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ہوگا، لیکن میں تو بطور کنزیومر آپ سے بات کر رہا ہوں. مجھے وہ پروڈکشن والے کا ٹیکس میں نے کیوں دینا ہے؟ میں تو نہیں دے رہا، میرے پاس آ رہا ہے نا. نہیں، میں نہیں دے رہا. مجھے اس کے اوپر جو قیمت لکھی ہوئی ہے میں نے تو وہ پے کر لی ہے. نہیں بڑھتی نا. آپ کیسے بڑھتی ہے؟ ماچس کی فرق 5 روپے کی اوپر لکھی ہے ریٹیل پرائس، وہ آپ کو 5 روپے کی ملتی ہے. وہ کیسے بڑھتی ہے؟ یہ مطلب اس کی جو درمیان میں مڈل مین کی یا پروڈیوسر کی یا جو کہ اس کی میرے پاس کیسے آتی ہے؟ بات وہ پروڈکٹ بناتا ہے، اگر اس کو ٹیکس نہ لگے تو اس کی کم قیمت ہوگی نا. سر یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں جو ٹیکس ختم کر دیں، جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں، یہ جو پوری دنیا میں کنزیومر جب آدمی سر جب آپ بات کرتے ہیں نا، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا ہمیں وضاحت سے کرنا چاہیے نا. معاملات یہ ہے کہ اگر یہ جو جن کی آپ بات کرتے ہیں یہ ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہم انڈائریکٹ ٹیکسز. یہ انڈائریکٹ ٹیکسز وہاں پہ لگائے جاتے ہیں جہاں پہ لوگ ابھی جو بات کر رہے تھے بات صاحب کے جی کہ وہ ڈائریکٹ ٹیکس جو اشرافیہ جو دے سکتی ہے، جس کو ہم انکم ٹیکس کہتے ہیں، بیسیکلی وہی ٹیکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، باقی سیلز ٹیکس، ایکسائز ڈیوٹی، ود ہولڈنگ ٹیکس، یہ جو وہ فلانڈم کا، یہ ایک تو یہ ایڈجسٹیبل ہوتے ہیں.
دوسری یہ ہے کہ یہ اس وقت لگائے جاتے ہیں جب ڈائریکٹ ٹیکسز لوگ نہیں دیتے. پھر وہ جو ماچس کی ڈبیا کے اوپر بھی ٹیکس لگا ہوتا ہے وہ غریب آدمی نے بھی پے کرنا ہے, وہ امیر آدمی نے بھی پے کرنا ہے, کیونکہ وہ جو امیر آدمی ٹیکس نہیں دے رہا وہ کہیں سے پورا کرنا ہے, اسٹیٹ نے چلنا ہوتا ہے. ہمیں اس مسئلے کے اوپر جو میں سمجھتا ہوں کہ جی ہم سب کو بات بھی کرنی چاہیے, کیمپین بھی چلانی چاہیے. ہم ڈرتے ہیں, خوفزدہ ہوتے ہیں کہ جی کہ جناب سیٹھ ناراض ہو جائے گا, کہ جناب آپ کیوں بات کرتے ہیں کہ جی کہ سیٹھ ٹیکس چور ہے. بیسیکلی تو یہ ٹیکس چوری کا خمیازہ جو ہے اس میں ایف بی آر بھی شامل ہوگا, اس کے لوگ بھی شامل ہوں گے, وہ جو کلیکٹنگ جو مشینری ہے وہ بھی شامل ہوگی اس میں, یہ سارے لوگ اس میں اس کرپشن میں شامل ہوں گے. میں مانتا ہوں اس بات کو, لیکن ہم آواز تو اٹھا سکتے ہیں کہ بھائی یہ ٹیکس کیوں نہیں آپ پے کرتے, جو میں کیوں ٹیکس پے کرتا ہوں, میں غریب آدمی ہوں, میں نہیں دے سکتا, تو وہ آپ کا ٹیکس میں کیوں پے کروں. مجھے یہ آواز جہاں پہ میں اٹھا سکتا ہوں مجھے اٹھانی چاہیے, اور یہی حل ہے اس کا, یہی حل ہے. میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں, جب میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ جب 400 ارب کی اکانومی کا آپ نعرہ لگاتے ہیں تو آپ کو 18,000 یا 17,000 ارب کا روپے کا, وہ 400 ارب ڈالر کا ہے, 400 ارب ڈالر کی میں بات کر رہا ہوں. آپ اکانومی آپ کا سائز یہ ہو اور چھوٹا سا بجٹ آپ نہیں بنا سکتے کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ بھی آپ ڈیفسٹ کا کہ جی اتنے وہاں سے آئیں گے, اتنے وہاں سے آئیں گے, اتنا ہم قرضہ لے لیں گے, اور یہ درمیان والا حصہ ہے چلو اس کو قرضے لے کے لوکل بارنگ سے پورا کر لیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پاس سرپلس ہونا چاہیے. جتنی بڑی اکانومی ہے یہ اس وقت ہوگا جب لوگ ٹیکس دیں گے. حل صاحب یہ آپ کئی دفعہ جنرل سی بات کر کے ہم چھوٹ جاتے ہیں جی, جو تنخواہ دار طبقہ ہے جی یہ صرف یہ ٹیکس دیتا ہے, یا کچھ لوگ جو اسے نیٹ میں آ گئے ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں, نیٹ سے باہر لوگ ٹیکس نہیں دیتے. اور زراعت پر عام طور پر ہم یہ بات کرتے رہتے ہیں, لیکن پوری دنیا میں جو نیسیسٹیز ہوتی ہیں, بے شک زراعت ہو, ایک بندے کی 1,00,000 ایکڑ زمین ہے, ہمیں اس سے کیا, لیکن وہ ملکی وہ ترقی میں باقاعدہ طور پر شیئر کر رہا ہے. اب اس کی آمدنی کی طرف ہم نے خیال رکھا تو انکم ٹیکس ہم لگا سکتے ہیں, لیکن اس کو جو پروڈیوس کے لیے اویلیبل یعنی سورس چاہیے, وہ دوائیاں ہیں, اس کے فرٹیلائزر ہے, وہ دینا ضروری ہے کیونکہ ملک کو ہی فائدہ ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ مثلا ہمارے تک چیز پہنچنے میں اگر آپ سمجھیں یہاں سے 200 کلومیٹر دور امرود کا آپ کا باغ ہے, یا کوئی بھی جس طرح پچھلے دنوں پنڈی توری ہے, پھر پیاز ہے, پیاز 4 روپے کلو تک بکا ہے, اور باقاعدہ لوگوں نے کہا 40-50 روپے, آج لاہور میں 100 ہے, لیکن پوچھا کہ 100 کیوں ہے, کہ وہاں تو 4 روپے ہے. انہوں نے کہا ٹرانسپورٹیشن میں جو ڈیزل مہنگا ہے, ٹرانسپورٹیشن ہے, نہیں حکومت کو اس طرف بھی تو توجہ دینی چاہیے. دیکھیں ہمارا جو کاشتکار ہے, کسان ہے, وہ ایسا مظلوم طبقہ ہے جو اپنی پیداوار کا خود جو ہے اس کا قیمت متعین نہیں کرتا. باقی جو بھی آپ تاجر دیکھ لیں, کوئی جو بھی مینوفیکچرر ہے, چاہے وہ کسی بھی انڈسٹری سے وابستہ ہے, وہ اپنا جو فرٹیلائزر ایون دیکھ لیں جس سے کسان زراعت وابستہ ہے, وہ بھی اپنی قیمت جو ہے وہ خود متعین کرتا ہے. یہ ایسا وہ طبقہ ہے کسان جو اپنی فصل, اپنی پیداوار کا کوئی قیمت جو ہے وہ تعین نہیں کر سکتا, اور حکومت جو ہے ان کو بالکل لاوارث چھوڑ دیتی ہے کسانوں کو. آپ نے گندم کا حال دیکھا کہ گندم کو لوگوں نے آگ لگائی ہے, کسانوں نے, کوئی خریدار نہیں تھا. اس کے بعد کیونکہ انہوں نے ایک نئی فصل, دوسری فصل کی طرف جانا تھا, جس وجہ سے ان کو بیچنی ضروری تھی, جس وجہ سے نہ کوئی آگے کوئی گاہک تھا, نہ کوئی قیمت تھی, جس وجہ سے ان کو آگ لگانی پڑی, نقصان اٹھانا پڑا گندم کو. اور زراعت جو ہے جب بھی کبھی نون لیگ کی حکومت آئی ہے, انہوں نے ہمیشہ کسان کچھ پالیسیاں جو ہیں وہ بنائی ہے. حالانکہ یہ زرعی ملک ہے, اور بی بی مریم کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں, اور ان کا اپنا خرچہ ابھی جو انہوں نے ایک سالانہ جو ہے ان کا 10 ارب روپے 90 لاکھ روپے جو ہے ان کا آفس کا خرچہ چائے پانی کا. یہ غریب ملک ہے, یہاں کی عوام بیچاری جو ہے وہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچوں سمیت نہر میں کود کے چھلانگ مار جاتی ہے. ختم ہو گیا, وہ لاسٹ لائن کہنا چاہتے ہیں دیکھیں میں صرف چھوٹی سی بات یہ انہی کی بات تو آگے بڑھاتے ہوئے بات کر دیتا ہوں کہ دیکھیں زراعت میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ بات ٹھیک ہے, واقعی جو کاشتکار ہے وہ مظلوم لوگ ہیں, وہ اپنی ان کی چونکہ مجبوری ہوتی ہے کہ انہوں نے ان ٹائم فصل آگے بیچنی ہے, اور وہ اگر تو بعض اوقات شارٹیج ہو جائے تو اچھا ریٹ مل جاتا ہے, ورنہ ان کو پھینکنے والی صورتحال ہوتی ہے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ بڑے, جن کا آپ نے کہا لاکھوں ایکڑ زمین ہے, وہ اپنی آمدنی کے اوپر اگر وہ انکم ٹیکس کی میں بات کر رہا ہوں, ان کو دینا چاہیے, وہ دیں تو اس سے بہتری آئے گی. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, حکومت کے دعوے ایک طرف, لیکن جب عوام کمفرٹیبل اور محسوس کرے گی کہ ہمیں کوئی ریلیف دیا گیا ہے تو آپ دیکھیں گے بالکل امن و سکون سے لوگ مان بھی جائیں گے. دعوے ایک طرف
اور جھوٹ بولنا ایک طرف، لوگوں کی حالت جو نہیں بدلی تو وہ نہیں بدلی، وہ نظر آ رہی ہے لیکن نہیں بدلی. حکومت کو اس طرف ضرور توجہ دینی چاہیے. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.